पैसे कितने कमा लेते उससे? अगर वो बता दे कि हमारे घर में पंखा है, वो सारी दौलत हमें दे दे ला के, बोले यार ये पंखा मुझे दे दो। 5% लोग नमाजी है, 95% लोग बेनमाजी है पाकिस्तान के अंदर। अल्लाह पाक इतने पैसे दे, कोई गम आए ना तो सीधा उठ के मदीना आ जाए। कोई ऐसे सहाबी जिनका कोई वाक़या आपके दिल को छू गया? हमारा एक बंदा पैसे लेके भाग गया, हमारा दोस्त था। हज़रत उमर ने बोला कि मैं चलो आगे बढ़ता हूँ, उमर ज़्यादा सामान दूंगा, लेकिन देखा तो हज़रत अबूबकर पूरा का पूरा सामान लेके आए। सिग्नल भी अगर आपने तोड़ दिया ना तो ये भी हुकूकुल इबादत में आता है, और एक ऐसा गुनाह है कि आप उसकी माफ़ी भी नहीं मांग सकते। पाकिस्तान में सोशल मीडिया से पैसे नहीं मिलते, साफ बता दो आपको। आपने कराची की बिरयानी खाई है? कराची की बिरयानी यहाँ पे कहाँ मिलती है? लोग बोल रहे यार इतना पैसा इनके पास खासा आ गया, लोगों ने बोला हमारे पैसे लगा दो, लोगों ने हमारे थ्रू पैसे लगाए, वो के भाग गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अबू आयशा मदीना मुनव्वरा से, और आप देखें पॉडकास्ट विद अबू आयशा। आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान से, जो कि उम्रा की निस्बत से यहाँ पर पहुँचे, और आज हमने उनको अपनी पॉडकास्ट के लिए यहाँ पर मदऊ किया है। आज अब हमसे जानेंगे सोशल मीडिया पर, आपने मुकम्मल इनको देखा होगा टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो सोशल मीडिया का सफ़र भी इनसे हम पता करेंगे, मालूमात लेंगे कैसे आपने शुरू किया, और उसके अलावा हम इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान से मदीना मुनव्वरा तक का सफ़र कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और तबीयत वगैरह कैसी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उम्रा माशाल्लाह आपने अदा कर लिया? जी जी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। पाकिस्तान कहाँ से आप? मैं कराची से। कराची में। जी। पहली मर्तबा आप उम्रे के लिए कब तशरीफ लाए? मैं 2014 में हज किया था, तो जब ये उम्रा किया था। माशाल्लाह, हज के लिए पहली दफा है? जी 2014 में किया था हज, तो उस वक्त बहुत सस्ता था, 4.5 लाख में हज हो गया था माशाल्लाह। अभी तो बहुत महंगा हो गया, अब तो 13 तक पहुंचा हुआ है। वो हमारे उलमा कराम बोलते हैं कि अगर एक दफा आपके पैसे आ गए ना और उसके बाद आप डिफॉल्ट हो जाते हैं तो वो हज आपके पास साकित रहता है। तो वो ये है कि जब पैसे हो जाए आप फौरन हज कर लो। तो अकेले किया था आपने हज? नहीं, वालदा और मैंने किया। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत मौका था। जी ये मौका बुलाया। वो थे भी 40, उस वक्त 40 दिन हुआ करते थे हज के, अभी तो कम हो गए, 30 दिन हो गए। उस वक्त 40 दिन का हज होता है। 40 दिन वाला खत्म हो गया, अब 30 दिन का हो गया है। अब उस जमाने में 40 दिन हुआ करते थे, और उस जमाने में रज भी नहीं होता था इतना, तो मताफ बड़ा किलिया हम लोग की जो थी वो बिल्कुल शुरू की डेटों की फ्लाइट थी, तो बिल्कुल खाली मताफ था उस वक्त, तो वो बड़ा मजा था उस वक्त का। तो जो मजा था हज वक्त आराम से पहुंचा थे, तो आप और वालिदा के साथ में? वालिद साहब बिस्तर पे थे उस वक्त, अभी रिसेंटली अभी इंतकाल हुआ है। मेरे वालिद साहब 19 साल से बेड पे थे। अच्छा। जी एक्सीडेंट हो गए थे। तो उन्होंने भी उम्रा वगैरह किया है? नहीं, वालिद साहब नहीं कर सके, बिस्तर पे थे ना, बेड पे। वो वालिदा आपके साथ आए थे? जी 2014 में। तो पहले आप डायरेक्ट यहाँ पे मदीना में आए थे या? नहीं, मक्का हज पे तो मक्का आते ना। नहीं, यहाँ पर भी फ्लाइट्स होती हैं। वो महंगी वाली होती है, हम लोग सस्ता वाला गया। सही ठीक है माशाल्लाह। तो पहली दफा जब आपने उम्रा किया तो क्या कंडीशन थी, दिल के अंदर क्या असरात चल रहे थे उस वक्त? तो माशाल्लाह जो कुदरती तौर पे अल्लाह ने उस वक्त काफी अच्छा, मतलब माहौल भी अच्छा था उस वक्त, काफी दीनदारी माहौल था, सब चीजें थी, तो उस वक्त का तो बिल्कुल ही अंदाजा लगा नहीं सकते उस वक्त क्या हालात थी। वो पहला भी था, और एक मतलब दीनी माहौल में जुड़ना, सब चीजों में लेके साथ चलना, तो उस वक्त तो ऐसा था कि बस अल्लाह ने, मैं दुआ मांगता था, अल्लाह पाक कबूल कर देता था। सही माशाल्लाह। तो तालीम आपकी क्या है? मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, और वैसे मदरसे में मैंने दरसाउद्दीनिया का कोर्स किया हुआ है। नहीं, दरसाउद्दीनिया, दरसे निज़ामी नहीं। अच्छा, दरसाउद्दीनिया 3 साल का कोर्स होता था, अब बंद हो गया। वफाक से होता था पहले, अभी वो भी 2014-15 में खत्म हो गया। आप ही आखिरी बंदे रखते हैं करने में? नहीं, काफी लोगों ने किया, वो फिर खत्म कर देगा। अब वो 4 साल का होता है, जिसने मास्टर्स किया हुआ है वो जावत रशीद वाले करा रहे हैं। भाई उम्रा करने के बाद, हज के बाद यहाँ पर तशरीफ लाए थे या उम्रे के बाद? आप नहीं, उम्रे के बाद हम लोग क्या मदीना आए थे, मदीने के बाद फिर हज का सीजन स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद हज पे चले गए थे, हज के बाद फिर कराची। ठीक है, वालिदा माशाल्लाह साथ थी, और फिर हज का मौसम हो, फिर हज की साथ में वालिदा, बहुत बड़ा ये कीमती वक्त। जी बहुत कीमती वक्त है, ये कम ही लोगों को नसीब होता है ऐसा सफर वालिदा के साथ हो। अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है रमजान मुबारक में वालिदैन साथ हो, फिर उम्रा किया जाए। तो मदीना मुनव्वरा पहुँच के पहली दफ़ा जब आप नबी इस्लाम की नमाज़ शरीफ पर हाजिर हुए, इस्लाम पेश किया, क्या कैफियत थी? बस कैफियत तो उस वक्त बता नहीं सकते, तो बस ये है कि पहली दफ़ा सलाम पेश किया हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। मतलब एक होता है कि
جن کی وجہ سے ہم اسلام میں داخل ہو جائیں. ہمیں اتنی نعمتیں ملی ہیں, جو ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جو اللہ نے اتنی نعمتیں دے دی ہیں. جو پہلے جو بادشاہ اگر کو بتا دے کہ ہمارے گھر میں پنکھا ہے, وہ ساری دولت ہمیں دے دے لا کے بولے یار یہ پنکھا مجھے دے دو, یا بتا دوں میرا موٹر سائیکل ہے, وہ بولے گا ہاں یار یہ مجھے قارون بولے گا میرا سارا خزانہ دے لو, مجھے پنکھا یہ مجھے موٹر سائیکل دے دو. تو ہم اتنی چھوٹی چھوٹی یہ سب نعمتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی ملی ہے ہمیں. بالکل سب سے بڑی نعمت تو ہمیں مسلمان کے گھر پہ ہاں اسلام ہے جی, اور والدہ کی گود میں, والدین کی گود میں ہمیں کلمہ مل گیا بنا کسی قربانی کے. ایسے ہی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس اسلام کی نعمت سے کبھی بھی محروم نہ کرے اور ہمارے ایمان پر خاتمہ فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا, اسلام پیش کرنے کے بعد بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے رمادہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے دل سے باتیں کرتے ہیں, نبی علیہ السلام کو کچھ اپنے غم بتاتے ہیں. اکثر یہ معمول بھی رہا ہے صحابہ کرام کا. کچھ پریشانی آ جاتی تھی, مشکل آتی تھی تو نبی علیہ السلام کے دربار پہ حاضر ہوتے تھے. کوئی ایسی نوبت, کوئی ایسی بس ہم یہی سوچتے ہیں کہ اللہ پاک اتنے پیسے دے, کوئی غم آئے نا تو سیدھا اٹھ کے مدینہ آ جائے, کتنے پیسے ہمارے پاس آ جائے کہ کوئی بھی پریشانی ہو, مصیبت ہو, ہم ڈائریکٹ مدینہ کا ٹکٹ کٹائیں اور مدینہ آ جائے. صحیح, ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. کوئی ایسی تبدیلی, کوئی خاص تبدیلی جو نبی علیہ السلام کے روضہ شریف پر حاضر ہونے سے پہلے آپ کچھ تھے, حاضر ہونے کے بعد وہ تبدیلی آپ نے محسوس کی ہو؟ تبدیلی دینی لحاظ سے تو الحمدللہ پہلے سے ہی اللہ کا شکر ہے دینی ماحول سے گزر رہا تھا, کیونکہ 2016 سے اللہ کا شکر ہے میں ہمارے شیخ واسف حضور صاحب سے میں بیعت تھا, تو سلسلہ تو چلتا آ رہا تھا. لیکن یہ ہے کہ ایمان کی پختگی آ جاتی ہے, اور کیونکہ جو چیز آپ سن رہے تھے وہ آپ نے فزیکلی آنکھوں سے دیکھ لی, چیزیں مدینہ دیکھا آپ نے, راستے میں جو مکے سے آپ مدینہ آ رہے وہ سفر آپ نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پہ پیدل چلتے ہوئے آئے, اور ہم تو پھر بھی اللہ نے بس میں پہنچا رہے ہیں. اگر ڈرائیور ہمیں 1 گھنٹہ لیٹ بھی کرتے تو ہمارے ماتھے پہ بال آ جاتے کہ اب 1 گھنٹہ لیٹ ہوگا, 1.5 گھنٹہ لیٹ ہوگا. وہ سفر حضرت ابوبکر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل سفر طے کیا. تو یہ چیزیں اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے راستے سے آ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے کہ گلیوں میں اس وقت تو کافی چیزیں پرانی تھی. ابھی تو جو بازار وغیرہ لگتے مسجد غمامہ کے پاس, اس وقت یہاں بازار لگا کرتے تھے, پرانی گلیاں, چھوٹی چھوٹی گلیاں تھی. تو وہ دیکھ کے بڑا اس وقت مزہ آتا تھا کہ, اور اس وقت یہاں میوزیم بھی انہوں نے دکھایا تھا چیزیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کس طریقے سے تھا. تو سب چیزیں دیکھ کے ایک روحانی کیفیت پہ اضافہ ہوا کہ کس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی پریشانیاں اور مصیبتیں برداشت کری, امتی کر کے وہ چلے گئے ذریعے سے. ایسا ہی ہے. تو صحابہ کرام کی بہت بڑی قربانیاں ہیں دین اسلام کے اوپر. پھر انصاری صحابی تو ماشاءاللہ اس سے بڑھ کے مہاجرین بھی ہیں. انصاری کسی کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ متبادلہ نہیں ہم کر سکتے. تو کوئی ایسے صحابی جن کا کوئی واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا؟ قربانی تو تقریباً ہر صحابی نے دی ہے. جی بس یہی ہے قربانی, سب سے بہترین تو قربانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دی. جب وہ غار ثور کے اندر ان کے ساتھ تھے اور ہجرت کا وقت ان کے ساتھ انہوں نے پورا گزارا ہے, اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال مانگا کہ جنگ کے لیے مال چاہیے, تو انہوں نے پورا جنگ تبوک کے لیے انہوں نے پورا اپنا گھر کا مال دے دیا. حضرت عمر نے بولا کہ میں چلو آگے بڑھتا ہوں, عمر زیادہ سامان دوں گا, لیکن دیکھا تو حضرت ابوبکر پورا کا پورا سامان لے کے آئے. ہاں, نبی علیہ السلام نے موقع کی نسبت سے سوال ہی بدل دیا, کہ کیا چھوڑ کے آئے. حضرت عمر فاروق کے دل میں کیا تھا کہ نبی علیہ السلام پوچھیں گے کہ کیا لے کر آئے. تو حضرت ابوبکر صدیق کا تھوڑا سا ہی سامان تھا ہی نہیں گھر پہ, سب کچھ تو پہلے سے لٹا چکے تھے, تو سامان تھوڑا سا تھا. تو اس کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدار دیکھتے ہوئے اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے. نبی علیہ السلام نے موقع کی نسبت کو سوال ہی چینج کر دیا کہ کیا چھوڑ کر آئے. آٹومیٹک پھر حضرت عمر فاروق پھر بھی پیچھے رہ گئے. تو یعنی کہ سبقت لے جانا, ہم لوگ ہوتا ہے فرسٹ آ جاؤں, میں بولتا ہے میں فرسٹ آ جاؤں, میں سیکنڈ, تو وہ ان میں بھی ہر کسی میں ہوتا ہے یار میں فرسٹ آ جاؤں. بالکل یہ چیزیں تھی. سبحان اللہ, یہ ہمیں دین سے اور زیادہ جوڑتی ہے یہ واقعات, یہ صحابہ کرام کے احسان, یہ قربانیاں. پھر حضرت بلال کے واقعے آپ کے سامنے. اچھا, مجھے ابھی پتا چلا کہ حضرت بلال کی جو والدہ تھی وہ شہزادی تھی. اچھا, ہاں, حبشہ کی شہزادی تھی. وہ قید ہو کے آئی یہاں پہ, ان کے بعد پھر یہاں مکے میں وہ قید رہی, پھر ان کے بعد حضرت بلال پیدا ہوئے, لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت ایک شہزادی طرح کی تھی انہوں نے. اچھا, کیونکہ میں نے ابھی تک فی الحال نہیں, یہ مجھے ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا یہ چیز. انشاءاللہ ہم سرچ کریں گے اس پہ. کراچی کے اندر میں کبھی کراچی آیا نہیں ہوں, ٹھیک ہے, تو کراچی کے اندر اکثر ہم دیکھتے آ رہے ہیں کافی وقت سے علماء کرام ایک کے بعد ایک جا رہے ہیں, اللہ رب العزت کے پاس پہنچ رہے ہیں. کچھ شہید ہوئے, کچھ وفات پا گئے. کون سے ایسے عالم تھے جن کی وفات نے آپ کو غمگین کرتی؟ علماء تو دل کے بہت قریب ہوتے ہیں. جی, اور علماء ورثۃ الانبیاء,
نبی علیہ السلام انبیاء کی جو ہے وراثت میں سے ہیں، تو جب جاتے ہیں یہ تو وہ جو ہے بہت غمگین ہو جاتے ہیں. ایک عالم دین کی موت عالم کی موت ہے. مجھے تو سب سے دیکھیں اصل میں آپ کو سمپل سی چیز بتاؤں، جب میں میٹرک کے بعد دین کی طرف گیا تو لوگوں نے مجھے بولا کہ آپ مسجد میں بیٹھ جاؤ. مسجد میں وہ بات کر رہے کہ نماز پڑھ لو اور یہ چیز کر لو. میں نے یہ تو مجھے ہی پتا ہے، مجھے ایک ایسی چیز بتاؤ جو مجھے نہ پتا ہو. تو ایک بندہ مجھے پھر واسف حضور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گیا، تو وہاں پہ ان کے بیانات سنے تو انہوں نے پوری چیزیں کھول کے رکھی. معاشرت، معاملات، اخلاقیات، یہ چیزیں اکثر لوگ نہیں بتاتے کہ کس. اب انہوں نے بتایا کہ یہ سگنل بھی اگر آپ نے توڑ دیا نا تو یہ بھی حقوق العباد میں آتا ہے، اور ایک ایسا گناہ ہے کہ آپ اس کی معافی بھی نہیں مانگ سکتے. کتنے لوگوں کو آپ کی تکلیف ہوئی ہے، اب ان سب لوگوں سے آپ معافی نہیں مانگ سکتے. تو بہت ساری چیزیں انہوں نے کھول کے بیان کری. تو ان کی وفات 2011 میں ہوئی تھی. اگر وہ ہوتے تو آج ہم لوگ اتنا دین سے دور نہ ہوتے. صحیح، کیونکہ بہت بڑا جو ہے نا علماء کرام خاص طور پہ کراچی کے بہت بڑے اور زیادہ تر کراچی کے ہی علماء گئے ہیں دنیا سے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا عاطف بھائی، سوشل میڈیا پہ کسی خاص مقصد سے آئے یا بیٹھے بیٹھے خیال آئے اور آ گئے، یا کوئی خاص مقصد ہے اس کے پیچھے چھپا ہوا؟ یہ سوشل میڈیا پہ تو میں بہت پہلے سے تھا، لیکن وائرل ہم پیچھے سال سے ہوئے. ہمارا ایک بندہ پیسے لے کے بھاگ گیا، ہمارا دوست تھا پیسے لے کے بھاگ گیا تھا. پھر ہم نے بولا کیا کریں، تب تو چلو سوشل میڈیا پہ آپ محنت کرتے ہیں، جب کر ہی رہے تو سوشل میڈیا پہ محنت کرو. پھر اللہ نے ہاتھ بھی پکڑا اس پہ، بہت ساری ویڈیوز ہماری وائرل ہوئی. لیکن اس پہ ہمیں ایک چیز کا ہمیں بس ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے اللہ پاک ناراض نہ ہو. ایک ایسے کانٹینٹ بناؤ کہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی کانٹینٹ ڈالے تو اس سے اللہ ناراض نہ ہو بس. صحیح بالکل. ہاں، یہ چیز بہت کم لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو. میں نے خاص طور پہ جو دیکھا نا سوشل میڈیا کے اندر کہ بیک گراؤنڈ میں روزہ رسول لگا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بیک گراؤنڈ میں خانہ کعبہ ہے، آگے چمک چلو چل رہا ہے. کوئی ادب، کوئی تہذیب، کوئی فضیلت، کوئی اہمیت. ظاہر سی بات اہمیت ان کے سامنے ہے ہی نہیں کچھ جب جو لگا رہے ہیں، اور ان کو یہ گانا بھی نہیں لگتا بعض بات. اور پھر اللہ معاف فرمائے، ہمارے کچھ ایسے نعت خواں ہیں کہ جنہوں نے نعت کو ہی ڈف کے ساتھ اٹیچ کر کے گانے کے ساتھ ریلیز کیا ہوا ہے، ان کو بھی نہیں لگ رہا، بولنے والوں کو، پڑھنے والوں کو بھی نہیں لگ رہا. تو سوشل میڈیا پہ بہت کم لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بھائی گانے کو، مسجد نبی کو، گانے کو، اسلامی امور کو. اب ایک عالم سے بات کر رہے ہیں، پیچھے ڈف 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 چل رہا ہے. اصل میں بس یہی کہ ماحول اصل میں ہم نے بنایا نہیں گھروں کا نا. مین چیز ہے گھروں کا ماحول، تربیت مین چیز ہے آپ کی. اب لوگ بولتے ہیں یار یہ اتنے اجتماع ہو رہے ہیں، اتنے لوگ دینوں پہ نکل رہے ہیں، دعوت اسلامی والے الگ محنت کر رہے ہیں، دعوت تبلیغ والے الگ محنت کر رہے ہیں، ہر فرقے والے اپنی محنت کر رہے ہیں، لیکن تبدیلی نہیں آ رہی. دیکھو سے مشکل سے 5% لوگ وہ ہے نمازی ہے، خالی 5% لوگ نمازی ہے، 95% لوگ بے نمازی ہے پاکستان کے اندر. تو آپ بولو کہ یہ اتنی جماعتیں نکل رہی ہے، اتنے دعوت اسلامی والے اتنی محنت کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں آ رہا. آپ مجھے بتائیں کہ 5% لوگ کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں پورے پاکستان میں؟ بے چیزیں تبدیلی جو لے کے آئے گی نا، دیکھیں تبدیلی لے کے آتی ہے گھر کا ماحول. آپ گھر کے ماحول، آپ نے بچے پیدا کر کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی تربیت کیسی ہو رہی ہے، بچے کہاں جا رہے ہیں، وہ بس لگے ہوئے. اب آج کل تو اللہ معاف کرے بچوں کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیے، بچہ اسکرول کر رہا ہے، باپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بچہ دیکھ کیا رہا ہے، جو وہ دیکھ کیا رہا ہے، وہ باپ بھی وہی دیکھ رہا ہے. اب وہ میرا ایک دوست ہے، دوست کا کزن ہے، اب اس کا بیٹا برابر میں بیٹھا دیکھ رہا ہے، تو اس میں ایک ریل آئی کہ پتہ نہیں کون سی باپ تو پتہ نہیں ایسا کچھ تھا، گندے الفاظ تھے اس پہ. وہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں، باپ کو یہ فکر نہیں آ رہی کہ میرا بیٹا کیا دیکھ رہا ہے. تو یہ چیز ہے کہ آپ پہلے اپنی ماں باپ کے اوپر آتی ہے ذمہ داری کہ ماں باپ تربیت اچھی کرے. اب تربیت اچھی ہوگی تو آگے ماحول اچھا ہوگا. یہ سارے علماء کرام کی محنت نہیں ہے کہ علماء کرام کے اوپر چھوڑ دو کہ پاکستان میں تو اتنے لوگ، اتنے مولوی بیٹھے ہوئے، اتنے یہ ہے، کوئی کام ہی نہیں کر رہا. اس طرح سے کام نہیں ہوتا. بالکل ظاہر کی بات ہے کہ والدین نے خود دین پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اپنی زندگی کے ساتھ سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے چل رہے ہوں گے تو آٹومیٹک اولاد میں اس کے پیچھے ہوگا. اور الحمدللہ پورے دنیا کے اندر ابھی بھی پاکستان کے علماء جاتے ہیں. پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں آپ، آسٹریلیا چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، آئی لینڈ چلے جائیں، کسی بھی ملک کی مسجد اٹھا لیں گے نا، آپ کو پاکستانی مولوی ملے گا. ایسا ہی ہے، میں خود دیکھ رہا ہوتا ہوں. یہاں پر بھی بہت زیادہ پاکستانی امام تھے، محسن بھی امام، کیونکہ یہاں پہ ابھی انہوں نے قانون شادی کی ہے، چینج کیا ہے قانون، تو اب جو ہے جسٹ سعودی ہی امامت کروائیں گے. لیکن پہلے بہت زیادہ، اور ایک سے بڑھ کے ایک آواز والی ماشاءاللہ. بالکل سوشل میڈیا کا جو آپشن ہے اس کے ذریعے سے ہی دین کو
جہاں تک پاسبل ہو لے کر چلنا چاہیے. ہمیں بھی بچوں کے ساتھ اسی وجہ سے ہے کہ وہ کسی اور دلدل میں نہ پھنستے چلے جائیں. جی جی. اچھا عاطف بھائی، مزید آگے کیا کرنے والے ہیں؟ کیا سرپرائز دیں گے آپ اپنے جاننے والوں کو، دیکھنے والوں کو؟ آگے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو کس طرح لے کر جائیں گے؟ دیکھیں ہمارا کانٹینٹ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم مذاق پہ لوگوں کو مطلب کوئی نہ کوئی میسج ہماری، اگر آپ ویڈیو اٹھا کے دیکھیں گے بالکل تو آخر میں کوئی نہ کوئی میسج ضرور ہوتا ہے. ہاں تو یہ کچھ ہم لوگ تجزیات طور پہ بھی کر دیتے ہیں. جیسے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی ہمیں پاکستانی مسلمان، اچھا اس میں لوگ سمجھ رہے تھے ہم لوگ علماء کرام کی برائی کرتے ہیں، اس میں ہم نے بلکہ دوسروں کی بتایا کہ لوگ مطلب ہمیں داڑھی والوں کو لوگ برا کہتے ہیں، اور حقیقت بتائی کہ کس طریقے سے آپ کرتے. پھر ہم جیسے ہمیں کراچی والے ہم نے بنائی ویڈیو، وہ بھی کافی وائرل ہوئی. ہمارا کانٹینٹ یہ ہے کہ ماموں بھانجے کے اوپر، تو وہ بہت سارے آپ انڈیا میں خاص طور پہ لوگ اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیتے. ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ اتنی وائرل ہوئی، تقریباً 14 ملین اس پہ ویوز آئے. تو اس پہ انڈیا والوں کے خاص طور پہ کمنٹ تھے کہ وہ تمہاری امی جو جہیز لے گئی ہوئی ہے اس کا کیا ہے. مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جہیز دے دیا وہی اس کا حصہ ہے، جبکہ حصہ جو ہوتا ہے وہ والد کے مرنے کے بعد ہوتا ہے. تو وہ شریعت کو دین پڑھیں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا. جی جی. ایسے تو کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بول دے. جہیز لے کر گئے تھے، بارات میں اتنی گاڑیاں گئی تھیں، تو وہ تو کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بولے، لیکن شریعت جو کہتی ہے وہ اگر ہم پڑھیں گے سمجھیں گے پھر ہی جا کے ایسا ہی. دوستوں کو مس کر رہے ہیں عمرے پہ آ کے؟ دوستوں کو مس کر رہے ہیں، کافی سارے دوست ہیں بیچارے میسج کر رہے ہیں، لیکن یہ یہاں اصل میں ٹائم بہت بے برکت ہو چکا ہے ابھی نا. اب وہ ٹائم بالکل پتہ نہیں چل رہا. یقین کریں صبح ہم 10 بجے حرم جاتے اور عشاء کی نماز پڑھ کے نکلتے، اور لوگ اس کے باوجود ہم کوئی ویڈیو ڈال دیتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں آپ بات کر لو. بھائی ہم صبح سے حرم میں ہی ہوتے ہیں، رات کو 8 بجے نکلتے ہیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. لوگ ٹائم نہیں ملتا تو ویسے پھر 9-10 بجے آ کے سو جاتے. تھوڑا بہت کوئی ملتا ہے تو ہوٹل میں تھوڑی بہت ہم نے ویڈیو بنا لی تو بنا لی. اس کے بعد صحیح ماشاءاللہ. اسپورٹ میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ کرکٹ ہی. آپ بتائیں کراچی کے لڑکوں کو تو کرکٹ ہی پسند ہے. جی جی. تو اس طرف جانے کا نہیں سوچا؟ کرکٹ ہم نے کھیلی بہت. اصل مسئلہ یہی تھا کہ والد صاحب کا جلدی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. میں 16 سال کا تھا. تو اگر میں والد، لیکن دنیا کی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں چیزیں. اگر والد صاحب صحیح ہوتے ہیں تو آج میں کچھ اور ہوتا. ہاں کیونکہ میرا الحمدللہ فیبریکیشن کا بھی کام ہے نا، تو میں وہ کام نہیں کر رہا تھا، میں کہیں جاب کر رہا تھا. کیونکہ والد صاحب ہمارے ڈرتے تھے اپنا کام کرتے ہوئے، تو میں کہیں جاب کر رہا تھا. تو بہت ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے سب چیزیں. صحیح ماشاءاللہ. تو آگے جو ہے آپ نے بچوں کو آپ ساتھ لے کر آئے ہوئے ہیں. جی جی. تو وہ چھوٹا آیا نہیں؟ میں دیکھ رہا تھا وہ عمرے میں تو آیا ہے، یہاں پہ نہیں آیا. وہی میں دیکھ رہا تھا، میں انتظار میں تھا کہ وہ بھی آ جائے. وہ اصل میں وہ صبح سے ہم لوگ نکلے ہوئے تھے، فجر کے اٹھے ہوئے. تو یہاں پہ اب میں نے بولا تو سو جاؤ کہ ٹائم کافی ہو گیا تھا. پہلے میرا ارادہ تھا اس کو لے کے آنے کا، لیکن میرا ٹائم کافی ہو جائے گا اس لیے پھر کو تو رہنے تھا. کیونکہ ابھی ریاض الجنہ بھی جانا ہے ہم نے 3 بجے رات میں. آج رات کے. جی جی. ہاں صحیح صحیح ماشاءاللہ. مل گیا ٹائم آپ کو؟ جی جی ٹائم الحمدللہ مل گیا. الحمدللہ. یہاں سے پھر کتنے دن کا یہ پیکج آپ کو؟ یہ مدینہ ہم لوگ 6 دن ہے. 6 دن. ٹوٹل کتنے دن کا؟ 20 دن کا پیکج ہے. صحیح صحیح ماشاءاللہ. تو آگے رمضان آ رہا تھا، تھوڑا سا ویٹ کر لیتے. رمضان میں تو اور بھی زیادہ برکت ہے. مجھے رش سے میں تھوڑا گھبراتا ہوں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا کام تھوڑا کم ہوتا ہے. رمضان کے اندر ہمارا کام کم ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہمارے خرچے زیادہ ہوتے ہیں رمضان میں. اچھا. ابھی میں خرچے افورڈ کر سکتا ہوں، رمضان کے خرچے زیادہ ہوتے ہیں. آپ کو سب کو پتہ ہے لڑکوں کو بونس دینا سب چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ افورڈ اس میں نہیں کر سکتا میں. صحیح صحیح. ہاں ٹھیک. یعنی کہ ایک طرف آپ اپنا بزنس بھی چلا رہے ہیں اور سوشل میڈیا بھی چلا رہے ہیں. جی جی. عاطف بھائی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز ڈالتے ہوئے، کام چلاتے ہوئے دل تقریباً خوش ہوتا ہے لوگوں کا. ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں، چل رہے ہیں، الحمدللہ اچیومنٹ بھی کر پا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہو کہ اچیومنٹ نہ ملی ہو، یا کبھی دل مرجھا گیا ہو، چھوڑو یار ہم کس چکر میں پڑ گئے؟ ہوتا ہے جیسے بہت ساری ویڈیوز ہوتی ہیں، آتے سمجھتے ہیں بہت ویوز آئیں گے، لیکن اس میں ویوز ہی نہیں آتے تو دل برداشت ہو جاتا ہے. لیکن اچانک کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے، فین مل جاتا ہے، وہ بولتا ہے آپ کی ویڈیو دیکھی. آج اتفاقاً آج انڈیا کی ہمارے ساتھ لوگ چل رہے تھے، وہ بھی چھان گئے واصف کو. تو میری بڑی خوشی ہے، انڈیا میں بھی جا رہی ہے ہماری ویڈیو. تو یہ چیزیں تھوڑی سی بوسٹ کر دیتی ہے واپس انسان کو، پھر دوبارہ موٹیویٹ ہو، پھر دوبارہ بولے آج جان لوگ تو پہچانتے چلو لگے ہوئے بس کبھی نہ کبھی کہیں پر تو پہنچے، اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا. صحیح انشاءاللہ. آج کل کے جو نوجوان سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں اور زندگی کے جو مقصد ہیں اس سے غافل ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بھائی دیکھیں میں آپ کو سمپل سے بولوں گا، سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ اب چاہ رہے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ آ کے ویڈیوز بنائیں اور پیسے کمائیں. پاکستان میں سوشل میڈیا سے پیسے نہیں ملتے، صاف بتا دوں آپ کو، پیسے کوئی نہیں ملتے، نہ وہ پیسے دے رہے ہیں. ابھی بھی لوگ
कमेंट कर रहे होते हैं कि आप तो उम्र के पैसे पूरा करने के लिए वीडियो डाल लो, भाई कोई पैसे नहीं दे रहा, और फेसबुक पे देता, कोई पैसे नहीं देता पाकिस्तान। मेरा सवाल अगला यही आएगा, हाँ, तो कोई पैसे नहीं देता, ये हमें पैसे आप पैसे मिलते हैं, प्रमोशन नहीं मिलते। जब हमारी प्रमोशन वीडियो देख रहे थे ना, आप जा रहे हैं कि भाई ये बहुत अच्छा है, ये ले लो, ये बहुत अच्छा है, पैसे उसमें मिलते हैं। ये फेसबुक हमें पैसे नहीं दे रहा होता, वो देता भी तो कोई मामूली से चने के बराबर होते, वो दे दिए, उससे बोला ये खुले पैसे पकड़ लो, तो सिक्के। वही होता है, लोग टाइम जाया नहीं करो, पहले कुछ बन जाओ, कर लो। ऐसे हो कि आप कमा दे, हम है भाई, हम अपना कारोबार भी कर रहे हैं, जुबैर का भी अपना कारोबार है, मेरा भी अपना बिजनेस है। अब हम लोग क्या करते हैं, 5 बजे फारिग हो जाते हैं, 5 बजे के बाद हम लोग वीडियो 2-3 घंटे वीडियोस बनाते हैं, फिर उसके बाद अल्लाह खैर से अल्लाह वापस घर चले जाते हैं। अभी ये हो गया, थोड़ा फेमस ज्यादा हो गए तो किसी ने कहीं बुला लिया, किसी ने कहीं बुला लिया, तो 11 बज जाते हैं, किसी ने किसी रेस्टोरेंट में बुला लिया, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। अभी आजकल कुछ 2-3 महीने से हो रहा है, वरना पहले तो हम 7-8 बजे फ्री होते थे। वो जो आप ऐड वगैरह लगानी होती है उसके बारे में भी देखना पड़ता है। लोग, दुनिया तकरीबन सियानी हो चुकी है, आप किसी ऐसे होटल को प्रमोट नहीं कर सकते जिस पे कुछ है हो। हाँ, ऐसी बात है, वो तो पहले हम यही करते हैं, पहले बोलते थे भाई अगर आप खाना अच्छा होगा तो ये हम डालेंगे, वरना ऐसे हम कभी ऐसा हुआ किसी ने प्रमोट करवा लिया हो आपको अच्छा खाना खिला के, बाद में कंप्लेंट? हाँ, एक की बंदे ऐसे नहीं, हमने एक बंदे की बहुत ही बेकार खाना था उसका, फ्री में वीडियो बनाई थी, पैसे लेके वीडियो बनाई थी उसकी। अच्छा, फ्री में बनाई थी, हम लोग खाने की पहले फ्री, अभी आजकल पैसे ले रहे हैं, वरना पहले हम फ्री में बनाते थे वीडियो, तो फ्री में वीडियो बनाई, अब बेकार खाना था, मैंने नहीं डाली वीडियो, मेरा भाई आप नहीं डाल लेते तुम्हारी वीडियो। तो होता है अक्सर यहाँ पर भी प्रमोशन चल रही होती है, एक के बाद एक होटल। यहाँ पर तो ऐसा सीन है कि एक होटल बंद हो रहा है सुबह, अगले दिन नया किसी जगह पे नए नाम से ओपन हो रहा है, तो प्रमोट यहाँ पर भी हो रहे होते हैं। लेकिन मैं एग्जैक्टली अगर बताऊँ, तकरीबन मैंने हर होटल का खाना खाया हुआ है, तो मुझे अब तक कोई बेस्ट होटल नहीं लगा। कड़क का खाया आपने? कड़क एक्सप्रेस नहीं खाया। कल चलेगा, वैसा कल वीडियो बना रही है उसकी वीडियो कल बनानी चले, कल आप इंशाल्लाह उसके साथ ही होकर देख लेंगे उसको भी, क्योंकि तकरीबन होटल मैंने यहाँ पे चेक किए हुए, मुझे नहीं लगता कि किसी के पास जायका हो। बस चल क्या रहा है, हमारे माइंड में एक सेट है चीज कि गोश्त उबाल। आपने कराची की बिरयानी खाई है? कराची की बिरयानी यहाँ पे कहाँ मिलती है? कड़क में मिलती है। कल फिर देखेंगे, कल चलेगा। यहाँ पे तकरीबन क्या चल रहा है, मसाला बना के रखा होता है, गोश्त उठाया, डिश में डाला, उबाल करके दे दिया। ये तो तकरीबन लोगों को पता है, हर होटल में तकरीबन हो सकता है पाकिस्तान में भी ये सीन चल रहा हो। लेकिन एक नई चीज मैंने देखी, दाल माश उबाल करके रखी हुई बंदा है, मसाला बड़ा हुआ है, दाल माश अलग से रखी हुई। मैं देख के पहली दफा मैंने देखा, मैं हक्का बक्का रह गया, यहाँ तक भी सीन है। तो अजीब व गरीब सीन चल रहे हैं, कुछ पता नहीं कौन सा खाना हमारे लिए बेहतर है। आतिफ भाई, दौलत इंसान के पास तकरीबन होती है, हर शख्स के पास ही, बेबहा दौलत आपके पास आ जाए, कोई ऐसा काम जब करना चाहते हैं, कोई ख्वाहिश हो दिल में? मैंने बताया बहुत काम ये किया है कि लोगों को बहुत पैसे दिए कारोबार में लगाने के लिए, वो फ्रॉड हुआ मेरे साथ, लोग पैसे लेके भाग गए। मैं हमेशा बोलूंगा, कोई अगर आपको बोलता है कि मेरे पास पैसे लगा दो, मैं डबल करके दे दूंगा, खुदारा भाई ये शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। हम लोग फंस के निकले पिछले साल, हम लोग की ऐसी हालत थी कि आप ना मुझे ना खाने को थे ना कुछ पीने को थे। अभी भी लोग हमारी वजह से लोगों ने पैसे लगाए इस जगह पे, वो हमसे पैसे मांग रहे हैं कि हमें पैसे दो। तो भाई शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता, सब कमाने पड़ते हैं। इस मामले में आके बंदा फंस हो जाता है। कभी ऐसा मौका लोगों ने, मेरे पास अल्लाह ने पैसे दिए, काफी पैसे दिए, लेकिन होता ये है कि कहीं ना कोई बंदा आता है, बोलता है हम मेरे साथ कारोबार करो, पैसे लगाओ, पैसे लेके भाग जाते हैं। डबल शावर कहानी ये 3 दफा हो चुका है मेरे साथ, फिर भी सुधरे नहीं। अब कभी किसी मामले में, कारोबार के अंदर, जॉब के अंदर, या किसी भी मामले के अंदर लोगों ने इतना तंग कर दिया? तो यही सीधा ना, इसी के लेन देन के मामले में इसी में हुआ था। पिछले साल मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने मेरे थ्रू पैसे लगाए। असल सीन आपको मैं शुरू से बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका। मेरा हमारा पक्का दोस्त था, बचपन का दोस्त था, उससे बोला मैं सॉफ्टवेयर का काम कर रहा हूँ। उसके बाद हमने पैसे लगाए। अब वो क्या करता था, ये हमें बाद में चला कि पैसे मुझसे पैसे लेके थोड़ा प्रॉफिट उसको दिया, तो उसको दिया, लोग बोल रहे हैं प्रॉफिट मिल रहा है, कर रहा है। अब हमें बोल रहा है तुम स्टेट हमें अच्छी जगहों पे लेके जा रहा है, फ्री में घुमा रहे हैं, जहाजों में हम सफर कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं यार इतना पैसा के बाद खासा आ गया। लोगों ने बोला हमारे पैसे लगा दो, लोगों ने हमारे थ्रू पैसे लगाए, वो भाग गया। तो अब वो क्या हुआ, लोग हमें बोल रहे कि पैसे दो हमसे, फिर बहुत सारे लोगों मेरे पैसे उतारे भी। फिर मैं मुझसे पूछा, मुझे बताया मैं देने का हकदार हूँ। उन्होंने बोला आप देने के हकदार नहीं, आप थर्ड पार्टी, आपके पास उनको पता था कि आपके पास लगा रहा हूँ, मैंने उनको पता था, तो बोला आप देने के हकदार नहीं है। तो फिर मैंने बोला भाई मैं दे नहीं सकता पैसे वापस आपको, वरना मैंने बहुत तारे पैसे लोगों के, करोड़, 2.25 करोड़ का नुकसान है। अल्लाह ताला ने निकाल दिया वहां से।
اللہ کا بہت پیک کا وقت ہوتا ہے، بہت ٹینشن، بہت لوگ ٹینشن میں آئے تھے لیکن اللہ نے نکالا، اور اس ٹینشن میں اکثر لوگ تو بس اللہ کے سپورٹ ہو. اور یہ بھی ہے کہ آپ عمرہ کرو تو اللہ آپ کے رزق کو بڑھا دیتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے، اللہ رب العزت جو ہے سب کو خیر وافیت میں رکھے. اچھا یہ اب آپ نے بہت سوال کر لیے، سوال میں کروں آپ سے. جی جی. تو یہ آپ کو کیا شوق پڑا یہ اس پہ آنے کا سوشل میڈیا پہ؟ شوق تھا نہیں، میں جن مدارس میں پڑھا ہوں وہاں پر تو تصویر کھنچوانے کو بھی یوں بولتے ہیں. تو پھر کیوں آپ کے اندر یہ چلائی؟ اس طرح ہوا کہ اکثر علماء کرام آتے تھے ہمارے پاس حج پہ تو بہت زیادہ. صحیح ہے. مفتی احمد صاحب ہیں، آج بھی ان کا بیان آیا ہوا تھا، وہ کبھی بھی ویڈیو نہیں بناتے. آپ نے بولا میرا ویڈیو بناؤ؟ نہیں. اچھا وہ بھی آئے تھے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ان ایسے علماء کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا، ابھی بھی ہے الحمدللہ. آتے بیان ہوا، کچھ نصیحتیں لے لیں. ان کی ایک نصیحت مجھے بہت پیاری لگی جو مجھے آج بھی یاد ہے کہ انسان کہیں بھی رہے کوئی مسئلہ نہیں، دل مدینے میں ہو. ٹھیک ہے. آپ مدینہ میں رہتے ہیں، دل باہر نہ جائے، یہیں پہ ہو کر رہ جائے. تو ایسے بھی حضرات ہیں، کچھ انڈیا سے بھی علماء حضرات آتے رہتے ہیں، یعنی کہ دعوت دیتے رہتے ہیں، بیٹھ کے کچھ چیزیں سیکھنے کو ملتی. کھانے کی دعوت یا اسلام کی دعوت؟ کھانے کی دعوت بھی، اور پھر کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے ساتھ ساتھ جب بیٹھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے علماء کرام کے پاس بیٹھیں گے کچھ انوارات ہی ملیں گے. اچھا. تو کچھ اساتذہ کرام جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ، جو میں نے آپ کو چیز مینشن کی کہ کوئی ادب تہذیب رہی نہیں، نہ مسجد نبوی کی اور نہ ہی بیت اللہ شریف کی، حرمین کو بالکل نہ ہونے کے برابر. ابھی ریسنٹلی کل پرسوں کی بات ہے، وہ ایک ٹک ٹاکر ہے، اس نے نعوذ باللہ خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کے وہ پیشاب کر دیا. خانہ کعبہ کی تصویر موبائل کے اندر اوپن کر کے، وہ میں نام نہیں لینا چاہ رہا ٹک ٹاکر کا، تو صاف اس نے ویڈیو ڈالی ہے، اس کے خلاف کاروائی بھی ہو رہی ہے، رپورٹ کیا جا رہا ہے. دبئی کے اندر تھی وہ، دبئی، یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے. یعنی کہ ظاہر سی بات ہے تہذیب ہو، اہمیت ہو، فضیلت سمجھ میں ہو ان لوگوں کے، آج کل کے نوجوانوں کے، تب یہ کام نہیں ہوں گے، پتہ ہی نہیں. تو پھر ہم نے 1-2 اساتذہ سے مشورہ کیا. اساتذہ کہتے وقت کی ضرورت ہے یہ چیز. آپ مدینہ میں ہیں، بسم اللہ پڑھیں، سیٹ اپ سٹارٹ کریں. عمار خان یاسر ان سے مشورہ، وہ بھی ریسنٹلی آئے ہوئے تھے عمرہ پہ. اچھا. مشورہ ہوا، کہتے بسم اللہ پڑھو. میں نے کہا یار بہت ڈیفیکلٹ ہے، اس سے پہلے میں نے کوئی سوشل میڈیا پہ میری پکچر نہیں، اچھا کچھ بھی نہیں، سوشل میڈیا کے خلاف تھا میں. اب آپ حق پہ ہوا ہے. انہوں نے کہا آپ شروع کر دو. میں نے کہا بہت ڈیفیکلٹ ہے، میں کبھی لائیو بیٹھا نہیں، کسی کے سامنے آیا نہیں. حتیٰ کہ علماء کے پاس بیٹھتے ہیں نا، بس ان سے باتیں سنتے رہتے ہیں، کہنے کی ہمت ہوتی نہیں. تو عام لوگوں کے ساتھ یا کسی عالم کے سامنے بیٹھ کے بات چیت کرنا بہت مشکل. تو کہتے ہیں آپ شروع کر دو، دیکھا جائے گا. شروع کیا تو اس میں مین ہمارا ٹاپک جو ہے اس پوڈ کاسٹ کا وہ یہ ہے کہ ہم نے، آپ انفلوئنسر ہیں، انفلوئنسر کو لے کر آنا ہے، علماء ہیں، علماء حضرات کو لے کر آنا ہے. لے کر کیوں آنا ہے؟ ان سے ان کے دل کے اندر کی کیفیت جو ہے مدینہ میں آنے کی، مسجد نبوی حاضری کی، وہ کیفیت نکال کے عام لوگوں تک پہنچانی ہے، تاکہ جو آپ کو فالو کر رہا ہے نا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ عاطف بھائی مسجد نبوی شریف میں گئے ہیں، سلام پیش کرتے ہوئے ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا. ایک سوال پوچھا تھا آپ سے، پیسے کتنے کما لیتے اس سے؟ کچھ بھی نہیں. اچھا کچھ بھی نہیں. یہ ابھی یوں سمجھے جمعہ 8 دن ہوئے. اچھا ماشاءاللہ. ہاں، اور تقریباً اس پہ ابھی لگ رہی ہے پیمنٹ ٹوٹل، کیونکہ سیٹ اپ یہاں پہ بہت مہنگا ہے، پاکستان کے مقابلے میں بہت مہنگا ہے. کہ کیمرہ کر لینے چاہیے 8,000-9,000 ریال اسٹارٹ اپ ہے پرائز. تو اس کے علاوہ پھر اس کا آئیڈیا بھی نہیں بھائی کون سا کیمرہ لیں. جس کو کبھی ٹک ٹاک کا پتہ نہ ہو، ٹک ٹاک کا ٹی نہیں پتا، ٹھیک ہے، فیس بک کا ایف نہیں پتا، وہ اچانک سے سامنے آنا بہت مشکل کام تھا. تو بس عمار بھائی ہو گئے، پھر اسی طرح اور بھی جو سوشل میڈیا انفلوئنسر، ان سے ہیلپ لی، پوچھا، ان کو ساتھ اٹیچ کیا، وہ گائیڈ کرتے چلے گئے اور آگے یہ سیٹ اپ ابھی اسٹارٹ کیا. باقی ارننگ کا اس سے ابھی تک دور تک کوئی نام و نشان نہیں، اور نہ ہی ہماری نیت ایسی ہے کہ ہم ارننگ کر پائیں گے. یہ کرنی ہے، مین مقصد ہمارا یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عاطف بھائی کو ہم فالو کرتے ہیں، ان کے دل میں ٹک ٹاک نہیں ہوتی جب وہ مسجد نبوی جاتے. اکثر لوگوں سے پوچھا جائے نا بھائی آپ مسجد نبوی آ رہے ہو، 1-2 واقعہ تو میں نے خود دیکھا ہے، آپ آ کے کیا کرو گے؟ یار وہ فلاں بندے نے نا اس پوسٹ میں جا کے ویڈیو بنائی تھی مسجد نبوی میں، میں یہ پوسٹ پہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے ویڈیو بناؤں گا. یہ رائج ہو چکا ہے معاملہ. مسجد نبوی میں آنے کے لیے وہ آ ہی اس وجہ سے رہے ہیں تقریباً 50% 60% لوگ. لیکن جب اہمیت ان کو پتہ چلے گی کہ عاطف بھائی کے دل میں یہ تھا، اس غمگین دل کے ساتھ اور درود شریف پڑھتے ہوئے وہ مسجد نبوی پہنچے اور سلام. لیکن میں اس پہ ایک چیز آپ کو بتاؤں، میں یہ سوچتا ہوں کم از کم بندہ آ تو رہا ہے، جی آ رہا ہے، لیکن وہ اگر بہت سارے لوگ چاہتے ہیں وہ دبئی بھی جا سکتے ہیں، یورپ جا سکتے ہیں، ملیشیا سے جا سکتے ہیں. وہ سوچ پھر بھی بیچارہ اس کے دل میں اتنا اسلام، جیسے ہمارے ڈاکٹر ہیں، اگر ان کو بولو کہ دوائیاں آپ کو بیچتی ہیں آپ کیا کرو گے، وہ بولتے ہیں ہمیں عمرہ کرا دینا.
کر تو وہ غلط کام رہے لیکن ان کے دل میں خواہش بھی اچھی ہوتی ہے کہ مجھے عمرہ کرا دینا. ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ وہ دبئی بھی جا سکتے ہیں جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں, کسی اور ملک بھی جا سکتے ہیں عیاشی کرنے. آئی تھنک کہ مدینہ منورہ میں اور دوسرے ممالک کو, دوسری کنٹریز کو آپ برابر نہیں کر سکتے. مدینہ منورہ میں آنے کے لیے سب سے پہلے ذہن میں کیا چیز آٹومیٹک آ جاتی ہے؟ آداب, اہمیت, فضیلت, نگاہ نیچی. مدینہ خاص طور پہ کیونکہ یہاں پر تو قبولیت ہی قبولیت ایسا ہی, ٹھیک ہے. اور یہاں پر جس طرح قبولیت ہے, نمازوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے, عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے, اسی طرح ایگزیکٹلی آپ سوچیں تھوڑا سا گناہ بڑھ جاتا ہے, گناہ بڑھ جاتا ہے. وہ بھی جیسے ثواب بڑھ جاتا ہے گناہ بھی بڑھ سکتا ہے. اور یہاں پر آنے سے پہلے صحابہ اکرام بھی اگر ان کے دور کی ہم بات کریں آرام سے چل کر آتے ہیں, دھیمے, یہاں تک کہ سانسوں کی آواز بھی کم. امام مالک کے بارے میں تو آتا ہے وہ واش روم بھی مدینے سے باہر جاتے ہیں, مدینے سے باہر جاتے ہیں. ہم تو ان لوگوں کے ماننے والے ہیں, امام ہیں ہمارے, ہم نے ان کے نقش قدم پہ چلنے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا, گھر سے بے گھر ہو گئے. انصاری صحابی تھے, مدینہ کے رہنے والے. جب وہ اسلام قبول کر چکے, ہر چیز ان سے چھین لی گئی, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اٹیچ کر دیا نبی علیہ السلام نے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کے درس سیکھیں, تعلیمات لیں. تو اتنی محبت ان کے دل میں تھی اللہ رب العزت کے لیے اور نبی علیہ السلام کے لیے کہ ہر چیز قربان کر دی. کبھی کبھار بیٹھے ہوئے وہ زور زور سے جیسے جس کو ہم بولتے ہیں چلانا, وہ خوشی سے وہ جذبات میں آ کے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے رہے, اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا, وہ آئے اور ان کو ڈانٹا, اس طرح چیخ کر چلا کر اللہ اکبر کا نام نہ لو. کن کو ڈانٹ رہے ہیں؟ اس صحابی کو جس نے اپنا سب کچھ ہی لگایا. وہ گھر سے بالکل لباس اتار کر نکالے گئے تھے. ایک آتا ہے نا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ مکہ کے تھے, یہاں کے سیم وہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوا. وہ تھے حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین, عبداللہ بن ذوالبجادین, یہ صحابی تھے. تو ان کے ساتھ ذوالبجادین کا مطلب ہے کہ دو چادروں والے. تو وہ بالکل جیسے برہنہ حالت ہوتی اس طرح گھر سے نکالے گئے. ان کی والدہ نے ان کو کپڑا ایک دیا, اپنی دوپٹہ دیا, وہ پھاڑ کے وہ لپیٹ کے اپنا یہاں پر پہنچے نبی علیہ السلام کے پاس. تو وہ تھے صحابی. تو جنہوں نے سب کچھ بتا دیا, جذبات میں آ کے بول رہے ہیں, پھر بھی ان کو ڈانٹا. حضرت عمر فاروق نے, نبی علیہ السلام کو پتہ چلا اور منع کر دیا. عمر اس کو نہ ڈانٹا, کوئی اللہ کی محبت میں بولتے ہیں, اللہ کی محبت میں بولتے ہیں. نبی علیہ السلام کا ارشاد آیا کہ اللہ کی محبت میں بولتے ہیں. تو جس طرح یہاں پر ثواب کی مقدار بڑھ جاتی ہے, ہر ایک ایک نیک عمل کی مقدار بڑھتی ہے, گناہ کی بڑھ سکتی ہے. ایسے ہی. تو میرے خیال سے اگر آپ نے ٹک ٹاک بنانی ہے تو آپ کہیں اور جائیں. یہاں پر اگر آنا ہے پلکوں کے بل چل کر آؤ. یہ وہ مسجد ہے جو نبی علیہ السلام نے خود بنائی. ایسا ہی ہے. تو یہ ہمارا مین ٹاپک ہے, مین مقصد ہے کہ لوگوں کو نبی علیہ السلام کی اس مسجد کو اجاگر کرنے, اس کی اہمیت بتانا. یہاں پر عام لوگ نہیں آتے, بادشاہ بھی یہاں پہ لائن رکھتے ہیں. اگر یہاں پر پہنچ گئے ہیں تو شکر ادا کریں, سجدے میں سر رکھیں, اللہ کے سامنے روئے, رو کر شکر ادا کریں. ایسا ہی ہے کہ ہم اس قابل تو نہ تھے کہ یہاں پر پہنچتے, اللہ نے پہنچا دی. تو ٹک ٹاک وغیرہ کا مجھے یہ سین جو ہے نا بہت غلط لگتا ہے. ہاں بنانی ہے, اب باہر چلے جائیں. اچھا عاطف بھائی, جو آپ کے دیکھنے والے ہیں, فالوورز, رشتے دار, دوست, احباب, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے مدینہ منورہ کے حوالے سے؟ آپ تو ماشاءاللہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. بس یہی ہے, دیکھیں میں یہی بولوں گا کہ لوگ نا سیکھ کے آئے, لوگ بغیر سیکھ کے آ رہے ہیں مدینہ کے اندر, مکے کے اندر نا بغیر سیکھ کے آ رہے ہیں. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جب مجھے حلق کرانا ہے تو مجھے کس سے کروانا ہے. خاص طور پہ عورتوں میں بہت زیادہ اس وقت دیکھی جا رہی ہے کہ وہ اپنی چوٹی خود ہی بال کاٹ رہی ہے. ارے بھائی وہ پھر وہ حالت احرام سے نکل ہی نہیں, پابندیاں نہیں ختم ہو رہی ان کی, بالکل دم پہ دم لگ رہا ہے ان کے اوپر, تو وہ خود ہی کاٹ رہی ہے. یا تو اس سے کٹوا رہی ہے جس کا آلریڈی اس کا بھی احرام نہیں اترا ہوا, وہ کاٹ رہی ہے, واپس بھی دوسرے نے کاٹ دیا, بولنے ہمارا ہو گیا, ہلکی سی وہ لی لڑ کاٹ دی. تو یہ لوگوں کو نہیں, لوگ بغیر سیکھ کے آ رہے, نہیں آ رہا ان کو, بھائی تھوڑا سا ٹائم نکال کے یوٹیوب پہ کسی بہت جو سمجھ آ رہا ہے, مولوی اچھا سمجھ آ رہا ہے, اس کو دیکھ سن کے آ جاؤ. لیکن لوگ بغیر سیکھے مکہ بھی آ رہے, مدینہ دونوں بغیر سیکھ کے آ رہے. صحیح. مدینہ منورہ کی آپ نے زیارتیں کر لی؟ نہیں زیادہ, آج تو آیا ہوں. صحیح. پہلے کی ہوں گی؟ پہلے تو کیا رہی تھی ساری. کون سی چیز جو آپ کو زیادہ خوبصورت لگتی ہے؟ احد کی. احد, شہدائے احد.
اس کے علاوہ قبا مسجد بھی گئے؟ قبا مسجد تو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے ماشاءاللہ بہترین. روزہ رکھنے کا کیا ارادہ ہے؟ روزہ بہت بڑی افطاری ہوتی ہے, مسجد نبوی کی افطاری یاد رہ جاتی ہے. کل آتی ہے. جی جی بالکل. اصل میں آج تو جانا ہے ویسے بھی ادھر نا, ریاض الجنہ میں ہماری انٹری ہے تو کل کا تو مشکل ہے. ہاں جمعرات کو سوموار کو بالکل بہت ایک تاریخی لمحہ یاد رہ جاتا ہے. ہاں مزہ آتا ہے. مسجد نبوی میں افطاری, اگر رمضان میں نہ بھی بندہ پہنچ پائے یہاں تو یہ اس پہ تو یہ چیز یہ بڑی اچھی یاد ہے. بالکل. اللہ رب العزت جو ہے ہمیں مزید مسجد نبوی اور نبی علیہ السلام کا مقام ہمارے دلوں میں جگائے رکھے. آمین. اور مکہ کی زیارتیں کر لی؟ مکہ کی تو کرتے ماشاء اللہ. مکہ کی زیارتوں میں سب سے بہترین زیارت آپ کو کون سی لگتی ہے؟ مکہ بھی جیسے عرفات کی ہے, باقی غار ثور کی ہے اور غار ہرا, یہ تینوں چیز اچھی مزہ آتا ہے دیکھنے میں. خاص طور پہ غار ثور تو جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کری, وہ جگہ تو الگ ہی مزہ ہے. آپ نے جیسا کہ بتایا کہ والد صاحب عمرے پہ نہیں آ سکے, دل میں ابھی بھی خواہش باقی ہوگی, اب تو چلے گئے وہ دنیا سے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے. لیکن ایک چیز جو ابھی بھی کھٹک رہی ہوگی دل میں کہ کاش وہ بھی ساتھ ہوتے. ہاں وہ تو کبھی کبھار تو دل میں آتا ہوگا ایسے ہی ہے کہ والدہ کو ساتھ ہو کے وہ حج کر لیا, اللہ تعالیٰ نے ہمت دے دی, استقامت عطا فرما دی, والد صاحب کے معاملے میں یہ چیز رہ گئی. ایسے ہی ہے جی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جنت الفردوس میں عطا فرمائے. یہ تھے ہمارے ساتھ عاطف بھائی فرام کراچی سے, جو کہ آج مدینہ منورہ پہنچے ہوئے ہیں ماشاء اللہ سب کی دعاؤں سے, جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا عمرہ ادا کر چکے ہیں, اور ابھی ہیں نبی الرحمہ کے شہر میں, ابھی ہیں یہ انصار مدینہ کے پاس. اللہ رب العزت آپ لوگوں کو بھی بار بار مدینہ منورہ میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت آپ سب کو والدین کے ساتھ رمضان المبارک میں عمرے کی استقامت استطاعت عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں, ملتے ہیں اپنے ایک اور بہترین خوبصورت مدنی مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.